शुक्रिया पास्टर। खुदावंद की हम्द हो। खुदावंद वफादार खुदा है मेरे लिए, आपके लिए और हम सब के लिए यस्सु के नाम में। वो वफादार खुदा है। हर एक चीज़ जो उसने वादा किया है वो सच है और वो इस लायक है हमारा खुदावंद यस्सु मसीह, जो सब कुछ जो कुछ उसने बनाया है और उसे करने के लिए वो वफादार है। वो वफादारी आपकी ज़िंदगी में काम करे आज रात यस्सु के नाम में। मैं चाहता हूँ आपको यकीन दिलाना कि खुदा यहाँ पर मौजूद है, आपके साथ है, यहाँ मेरे साथ है। वो उन लोगों के साथ है जो ऑनलाइन है, हर एक जगह पर खुदावंद यहाँ पर है, खुदावंद वहाँ पर है। वो अजायब करने वाला खुदा है और वो अपने अजायब को आपकी ज़िंदगी में करेगा आज रात भी यस्सु के नाम में। हर एक वादा जो उसने दिया हुआ है, हर एक लफ्ज़ जो उसने कहा है, हर एक नबूवत जो उसने की है, उसकी कुव्वत, उसकी वफादारी और उसकी भलाई और उसको सपोर्ट करेगी हर एक चीज़ को, और वो पूरी होगी आपकी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में यस्सु के नाम में। अजायब आपकी ज़िंदगी में, अजायब नजात का, अजायब शिफा का, अजायब रिहाई का, अजायब उसके काम का, उसके वादे का, वो पूरा होगा आपकी ज़िंदगी में यस्सु के नाम में। हम दानियल की किताब में हैं, हमने पहला बाब, दूसरा बाब, तीसरा बाब और चौथा बाब, और अब हम पांचवें बाब में हैं। और हम देखेंगे पांचवें बाब में खुदावन जो काम करने वाला खुदा है, और जो कुछ वो कहता है अपने कलाम में, वो अपने कलाम के मुताबिक उसको पूरा करने के लिए कायम रहता है। और वो आज वो अपना कलाम आपसे भी कह रहा है, और उसका कलाम पूरा होगा तुम्हारी ज़िंदगी में भी यस्सु के नाम में। एक अच्छी तरह अल्फा आमीन आमीन, अल्फा लोकेशन की आमीन कहें। ए बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज और तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। तू कैसा जलाली खुदा है, तू अजीम खुदा है, तू ताकत वाला कवि खुदा है, और तू रिहाई देने वाला, शिफा देने वाला खुदा है। हम चाहते हैं खुदावंद आज रात तू अपने कलाम को पूरा करे हर एक ज़िंदगी में यस्सु के नाम में। तेरे अजायब पूरे हों, और तेरे अजायब हर एक ज़िंदगी में, नौजवान, बूढ़े पर, मर्दों पर, औरतों पर जो यहाँ पर हैं और वो लोग हर एक जगह पर मौजूद हैं, मैं दुआ करता हूँ कि तेरे अजायब हर एक की ज़िंदगी पर आए आज रात यस्सु के नाम में। हर एक ज़िंदगी को छू, हर एक ज़िंदगी को तब्दील कर और अजायब कर हर एक ज़िंदगी में। आज रात ही यस्सु के नाम में तेरे अजायब और तेरी कुव्वत जाहिर हो यस्सु के नाम में। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि हम जानते हैं तूने जवाब दे दिया है। यस्सु के नाम में हम दुआ मांगते हैं, और एक बार फिर आमीन। इससे पहले कि आप बैठें, खुदावत आपको बरकत दे चुका है। आप खुदावत की बरकत में खुदावत के हजूर बैठें। हम देखेंगे दानियल 5 बाब, और मैं उसकी 26वीं आयत को पढ़ूंगा। 26, 27 और 28वीं आयत हम देखेंगे। दानियल 5 बाब और उसकी 26वीं आयत, और उसके मैनी ये हैं, इसके मैनी ये हैं। हर एक आदमी पूछता है, हर एक आदमी के यहाँ पर जो मौजूद है उनके पास बाइबल होगी, बड़े लोगों के पास बाइबल है, और जैसे हबशी खोजा है वो पढ़ता है, हम पढ़ते हैं, और फिर फिलिप आता है और वो कहता है क्या तुम समझते हो जो तुम पढ़ रहे हो? और वो कहता है कैसे, मैं कैसे समझ सकता हूँ जब तक कि कोई आदमी मुझे समझाए ना। हमें ज़रूरत है कि कोई उसका तर्जुमा करके बताए, हमें ज़रूरी है कि कोई राज़ों को खोले, और हमें ज़रूरी है कलाम का जो मकसद है वो हम पर ज़ाहिर हो। ये सिर्फ नहीं कि ऐसे ही बलिशेज़र जो है उसने उस लखाई को देखा दीवार के ऊपर और फिर वो उसको समझा नहीं, और तमाम लोग जितने वहाँ पर मौजूद थे उस ज़ियाफ़त में
جو بلائے گئے تھے ان میں سے کوئی بھی اس کو نہیں سمجھتا تھا. صرف وہ ہی نہیں, ہم بھی ویسے ہی ہیں. اور ہماری لکھائی دیوار پر تو نہیں لکھی ہوئی, لیکن کلام میں لکھا ہوا ہے, اور یہ خدا کی کتاب کے اندر. اور فلپ اگر پوچھتا ہے ہم سے, اور مناد ہم سے پوچھتے ہیں, پریچر ہم سے پوچھتے ہیں, کیا تم سمجھتے ہو جو تم پڑھ رہے ہو؟ میں کیسے سمجھ سکتا ہوں جب تک کوئی مجھے سمجھانے والا نہ ہو, کوئی استاد, کوئی مناد, کوئی پریچر, کوئی پاسٹر اور مجھے سمجھائے نہیں, اور آ کر خدا کے کلام کو مجھے سمجھائے, ترجمہ کرے. اور اس لیے آج ہم یہاں پر موجود ہیں تاکہ آپ صحیح ترجمے کو, صحیح مطلب کو جان سکیں. اور اس کے معنی یہ ہیں, میں نے یعنی خدا نے تیری مملکت کا حساب کیا بلشیزر اور اسے تمام کر ڈالا. اور 27ویں آیت تیکل یعنی تو ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا, تو کم نکلا. اور اسے ترازو میں رکھا گیا اور اسے تولا گیا. اور یہ اس ترازو کی بات نہیں کر رہا جو ہمیں اجناس کو تولتا ہے, اور جس طرح جن چیزوں کو ہم تولتے ہیں, پانی ہے اور وہاں پر دوسری چیزیں ہیں, ہڈی ہیں, اور ہر ایک چیز کو جوڑ کر اور پھر اس طریقے سے ہم اس ترازو میں تولے جاتے ہیں, چاہے ہم کم ہیں یا ہم زیادہ ہیں. اور یہ اعمال کا ترازو ہے, یہ زندگی کا ترازو ہے, جہاں پر ساری چیزیں اور جو کچھ اس نے کیا ہے, جو کچھ وہ کر رہا ہے, اور جو تم اس وقت کر رہے ہو, وہ تولا گیا اور کم نکلا. تولا گیا اور کم نکلا, تولا گیا اور کم نکلا. جب خداوند تولتا ہے ہمیں, اور ہم چاہ تو کم ہوتے ہیں یا ہم پورے ہوتے ہیں. ہنوک تولا گیا, وہ پورا تھا. نو تولا گیا, اور خداوند کی نظروں میں تو وہ بھی پورا تھا. اس طریقے سے ہنوک اٹھا لیا گیا, آسمان پر اٹھایا گیا, کیونکہ وہ کم نہیں تھا. اور اس لیے خداوند آیا, خدا نے نجات کی کشتی نوح کو بخشی کیونکہ وہ پورا تھا, اور وہ وزن میں پورا ملا. اور حابل اور ابراہیم اور موسیٰ اور یشوع اور سیموئل, اور انہیں تولا گیا اور وہ پورے نکلے. اور پھر آپ ان لوگوں کے پاس آتے ہیں جو نئے عہد نامے کے ہیں, وہ آدمی جو نئے عہد نامے کے ہیں وہ تو لے گئے. اور جب خداوند نے, وہی خداوند خدا جو خدا آج یہاں پر موجود ہے, وہ خداوند خدا جو عجائب کرنے والا خدا ہے, وہ خدا جو زندگیوں کو تولتا ہے ہر کسی کی, اور جب وہ اپنے اعمال, ہر کسی کے اعمال کو دیکھتا ہے, وہ خداوند آج بھی یہاں پر موجود ہے. اور جب ہم نئے عہد نامے میں آتے ہیں, اس نے نئے عہد نامے میں یوحنا کو تولا, پطرس کو تولا, اور پطرس کو اور خدا کے فضل کے وسیلہ سے کلوری پر ان کے لیے, اور جو کچھ مسیح نے ان کے لیے کیا تھا, مسیح ان کا نجات دہندہ بنا, ان کا متبادل بنا, اور وہ ان کا حتمی قربانی دینے والا بنا. اور جو کچھ بھی ان کے اندر کم تھا ان کی زندگی میں, مسیح نے انہیں مہیا کیا. اور جب وہ کم ہوتے ہیں, اور جو کم تھے وہ مسیح کی وجہ سے وہ قابل ہو گئے. یہی خداوند یسوع مسیح آج آپ تمہارے لیے کرنا چاہتا ہے. اور جب آپ اس کے ساتھ جڑ جائیں گے, اور اب جب آپ اپنے نجات دینے والے کے ساتھ مل جائیں گے, اور اپنے نجات دہندہ اور متبادل کے ساتھ جڑ جائیں گے, تو اس کی وجہ سے آپ بھی لائق ہو جائیں گے, اور آپ کم نہیں رہیں گے. میں کہتا ہوں کہ آپ کو وہ لائق سمجھے گا, آپ کم نہیں رہیں گے. وہ آپ نجات میں آپ قابل ہوں گے, راست بازی میں قابل ہوں گے, اور اس کے فضل کے وسیلہ سے, اس کی بھلائی کے اندر آپ کی زندگی پہ آنے کی وجہ سے قابل ہو جائیں گے. وہ لوگ جو اپنی آپ کوشش کرتے ہیں کہ میں پورا ہو جاؤں, نہیں, ایسے نہیں ہو سکتا. بغیر مسیح کے, بغیر نجات کے, بغیر خدا کے روح کے, بغیر اور خدا کی مدد کے بغیر, جیسے بلشیزر نے کوشش کی, وہ تولا گیا اور وہ کم نکلا. لیکن
جب آپ مسیح کے پاس آ جاتے ہیں اور مسیح اپنی راست بازی آپ کے اندر داخل کرتا ہے، اپنی نجات کو، اپنی معافی کو اور اپنے چھٹکارے کو آپ کی زندگی میں، تب مسیح کے ساتھ اور مسیح آپ کے ساتھ اور آپ مسیح میں جب ہوتے ہیں، آپ تولے گئے اور آپ لائق ہوں گے۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا، خدا نے ہر ایک آدمی کا وزن کیا، اسے وزن دار پایا یا کم۔ کس طرف آپ ہو، آپ کہاں ہو، اور اس نے سب، اور اگر آپ خود اپنی کوشش کر رہے ہیں، اپنی کوشش سے، بغیر اس کی معافی کے، بغیر اس کی رہائی کے، بغیر اس کی آزادی کے، بغیر اس کی نجات کے، بغیر اس کی تبدیلی سے، جو مسیح خود ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے، اور تم تولے گئے اور تم کم نکلے۔ اور لیکن جب آپ مسیح کے پاس آ جاتے ہیں اور مسیح کے پاس اور اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، جب آپ مسیح کو جان لیتے ہیں اور اس پر ایمان لے کر آتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اور جو کچھ اس نے کیا ہے کلوری کے مقام پر، اور جب وہ ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، اور آپ جب مسیح کو حاصل کر لیتے ہیں کہ وہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں، اور اس نے مجھے بچایا ہے اور وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور تمہارا نام کتاب حیات میں لکھا جاتا ہے، اور جب تم تولے گئے تو تم وزن دار ملے۔ ہر ایک آدمی، ہر ایک انسان اس زمین کے اوپر جو رہتا ہے، وہ تولا گیا خداوند کی طرف سے، بھلے وہ لائق تھا یا وہ کم نکلا۔ دیکھیں 28ویں آیت کو، اور 28ویں آیت میں لکھا ہے، تیکل یعنی تو ترازو میں تولا گیا کم نکلا، فیرس یعنی تیری مملکت منقسم ہوئی۔ اور اس کے پاس نجات نہیں تھی، اس کے پاس خدا کی نجات، چھٹکارا نہیں تھا، اس لیے اس کی مملکت تسکیم ہوئی اور مادیوں اور فارسیوں کو دی گئی۔ اور اسی لیے ہم یہاں پر آئے ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں جب آپ خداوت کے ہاتھ اپنا ہاتھ دیں گے، جب آپ اس کے ساتھ جڑ جائیں گے، اور جب آپ مسیح کے وسیلہ سے آپ کی صلح ہو جائے گی، تو وہ خدا جو ہمیشہ خدا ہے، ہر ایک جگہ پر موجود ہے، جو ہمیشہ وفادار ہے، وہ خدا جو اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے، جو کچھ اس نے کلام میں کیے ہیں، وہ آپ کو قابل پائے گا، وہ آپ کے مسائل کو حل کرے گا، وہ آپ کی زندگی کو تبدیل کرے گا اور ہر ایک چیز کو بدلے گا آپ کی زندگی میں آج رات یسوع کے نام میں۔ آمین۔ ہم دیکھیں گے آج 3 نقطوں کو۔ پہلا نقطہ ہے بے ادب ضیافت اور ہولناک بے لگام خدا کی بے ادبی۔ ہم دیکھتے ہیں بلشزر کو، اور ہم دیکھتے ہیں اس کی ضیافت کو، اور وہ بے ادب ضیافت تھی، کوئی عزت نہیں، کوئی احترام نہیں خداوند خدا کا، وہ بے لگام ہو گیا، اور اس کی زندگی میں کوئی کنٹرول نہیں تھا، اور اس نے بے ادب ضیافت کی اور ہولناک بے لگام خدا کی بے ادبی کی۔ اور دوسری بات ہے ایک زبردست غیر سمجھوتا کرنے والے مناد کی ناقابل تلافی صاف گوئی۔ یہ دانیل ہے، ہمیشہ وہ ایسا ہی ہے، صبح، شام، اور شام کو اور رات کو ہمیشہ وہ ایسا ہی ہے، اور وہ خدا کی مرضی کو ظاہر کرتا ہے ہمیشہ۔ دانیل وہ آدمی ہے، صرف وہی ہے بابل کی سرزمین پر جو اس لکھائی کو پڑھ سکتا تھا جو دیوار پر لکھی گئی تھی، اور وفاداری کے ساتھ، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی فیور کے، بغیر ڈرے ہوئے، بغیر خوف کھائے ہوئے، بغیر خوف زدہ ہوئے ہوئے، اور اس بادشاہ کے، شہنشاہ کے سامنے اس نے اس کے سامنے کلام کو واضح کیا۔ ایک زبردست غیر سمجھوتا کرنے والے مناد کی ناقابل تلافی صاف گوئی۔ اور تیسری بات ہے زبردست ناقابل تبدیلی پیشن گوئیوں کی ناقابل ناگزیر تکمیل۔ بہت ساری نبوتیں ہیں اس دنیا کے اندر، اور وہ نبوتیں اچھی ہیں، بلشزر کے لیے اچھی تھی، ایمانداروں کے لیے بھی اچھی ہیں، اور تمہارے لیے بھی آج رات خدا کی برکات، خدا کے وعدے اچھے ہیں، اور وہ جو نبوتیں ہیں اور جو پیشن گوئیاں ہیں اور وہ اعلان جو کیے گئے ہیں اور وہ جو وضاحتیں دی گئی ہیں خدا کی زبردست ہیں، ناقابل تبدیل ہیں۔ اس گھڑی جب وہ کہی گئی تھی اور جب آپ اس پر ایمان لائے، قبول کیا، تو خدا کے وعدے ہاں اور سچ اور آمین ہے۔ آج رات آپ کی زندگی میں بھی ایسے ہی ہوں گے یسوع کے نام میں، آمین۔
دیکھیں پہلی بات ہے بے ادب ضیافت اور ہولناک بے لگام خدا کی بے ادبی. جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، کیوں ہم اسے دیکھ رہے ہیں؟ ہم اسے اس سمجھنے کے لیے دیکھتے ہیں خدا کے عمل انسان کے اوپر، جو خدا کے عمل ہیں، اور خدا کا وہ ایکشن خاندان کے اوپر، اور خدا کے کام اور شہزادوں پر، امراء پر، اور بابل کی اس اختیار کے اوپر خدا کا کام، اور اس آدمی کی زندگی پر، اور ہر ایک آدمی اور ہر ایک انسان کی زندگی کے اوپر جو خدا عمل کرتا ہے. یہ کیوں تھا؟ اسی لیے تو ہم یہاں پر موجود ہیں سیکھنے کے لیے، اور یہی آج ہم سیکھ رہے ہیں کیوں اس کی مملکت دو تقسیم ہوئی، اور کیوں وہ ڈرا، اور کیوں وہ بغیر کسی ترس کھائے ہوئے ختم ہو گئے. ہم دیکھیں گے دانیل 5 باب اور اس کی پہلی آیت. بیلشیزر بادشاہ نے اپنے 1000 امراء کی بڑی دھوم دھام سے ضیافت کی اور ان کے سامنے میں نوشی کی. یہ بہت بری بات تھی، لیکن وہ یہیں پر نہیں رکا. ہم دیکھیں دوسری آیت کو. دوسری آیت میں لکھا ہے بلیشیزر نے میں سے مسرور ہو کر حکم کیا کہ سونے اور چاندی کے ظروف جو نبوکت نظر اس کا باپ یروشلم کی ہیکل سے نکال لایا تھا لائیں، تاکہ بادشاہ اور اس کے امراء اور اس کی بیویاں اور حرمیں ان میں خواری کریں. صرف یہی نہیں کہ وہ بے ادب تھا، صرف یہی نہیں کہ وہ گناہ آلودہ تھا، صرف یہی نہیں کہ وہ برا تھا، وہ برائی کا ایجنٹ تھا. اس نے سب دوسرے لوگوں کو بلایا، اکٹھا کیا ان کو، اپنی بیویوں کو، بہت ساری بیویوں کو. یہی بہت بری ہے. ایک بیوی جو خدا نے مقرر کی ہے لیکن اس کے پاس بہت ساری تھی، اس نے ان سب کو بلایا، اور حرموں کو بھی. اور اس کے پاس صرف بیویاں ہی نہیں تھیں، اس کے پاس حرمیں بھی تھیں. ایک بیوی اس کے لیے بہت نہیں تھی، 2-3 اس کے لیے بہت نہیں تھیں، اور وہ تمام اس کی بیویوں کی جمع، بیویوں کی کثرت اس کے لیے بہت نہیں تھی. اس نے ان کے اندر حرمیں بھی جمع کی، اور پھر اس نے دوسرے لوگوں کو بھی بلایا، دوسرے شہزادوں کو بھی، تو ان کی بیویوں کو اور حرموں کو، تاکہ وہ آئے اور اس کے ساتھ آ کر میں خواری کرے. برا برا، بہت برا. اور دیکھیں تیسری آیت میں ہم سے کہتا ہے تب سونے کے ظروف جو ہیکل سے، یعنی خدا کے گھر سے جو یروشلم میں ہے، لیے گئے تھے لائے. دیکھیں یہاں پر بے ادبی کو. کیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس برائی کو، اس تمام برائی کو جو انسان کرتا ہے، اور جب آپ ایک انگلی کسی کی طرف کرتے ہیں تو باقی 4 انگلیاں آپ کی طرف اشارہ کرتی ہیں. کیونکہ اور جیسا وہ بے ادب تھا، بہت سارے لوگ اس دنیا کے اندر وہ بھی ویسے ہی بے ادب ہیں، اور وہ بے ادبی میں زندگی گزارتے ہیں، اور وہ برائی کے اندر زندگی گزارتے ہیں. ان کی گناہی تکفیر کی، خدا کے حضور کفر والی زندگی ہے. اور پھر لکھا ہوا ہے اور بادشاہ اور اس کے امراء اور اس کی بیویاں اور حرموں نے ان میں پی. دیکھیں چوتھی آیت کو دیکھیں. ابھی چوتھی آیت میں انہوں نے میں پی اور سونے اور چاندی اور پیتل اور لوہے اور لکڑی اور پتھر کے بتوں کی حمد کی. کیا آپ نے نوٹس کیا یہاں پر اس کا باپ جس نے یہی گناہ کیا تھا، اس نے بھی، اور ایک مورت دیکھی تھی اس نے اس کا سونے کا سر دیکھا، اور یہ سونے کے بتوں کی حمد کر رہے تھے، اور اس نے دیکھا کہ اس کے بازو اور سینہ جو چاندی کا ہے، اور یہ بھی چاندی کے بتوں کی حمد کر رہے ہیں، اور اس کا پیٹ جو ہے پیتل کا ہے، اور یہ پیتل کے بتوں کی حمد کر رہے ہیں، اور لوہے اور لکڑی اور پتھر کے بتوں کی حمد کر رہے ہیں. یہ انسان کی بے ادبی ہے، یہ انسان کی بے حرمتی ہے، ان کی بیویوں اور اس کی حرموں کی بے حرمتی اور بے ادبی ہے، اور ان امراء کی. اور پھر 5ویں آیت میں بتایا گیا ہے، 5ویں آیت، اسی وقت آدمی کے ہاتھ کی انگلیاں ظاہر ہوئیں. خداوند اب اسے پوچھنے والا ہے، کیا آپ خدا کو الزام دے سکتے ہیں اگر آدمی برا ہوگا،
برائی کرے گا اور دوسروں کو برا بنائے گا، کیا آپ خدا کو الزام دیں گے؟ اگر کوئی آدمی یا کوئی عورت اگر آلودہ ہے اور آلودہ ہو رہے ہیں، کیا آپ خدا کو اس کے لیے الزام دیں گے؟ جب آدمی اور عورت جو ہیں وہ برائی کریں گے، گندے ہوں گے، برے کام کریں گے اور کرپٹ ہوں گے اور خدا کے جلال کو کسی کام میں بدلیں گے جو کہ عزت کے لائق نہیں ہے، تو کیا آپ خدا کو الزام دیں گے؟ اور اس لیے خدا کی عدالت آئی، اور اب ہم بات کرتے ہیں ان کے لیے، اور لیکن اب میں دنیا کے بارے میں بات کرتا ہوں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ میکا 7 باب اور اس کی 3 آیت، میکا 7 باب اور اس کی 3 آیت، ان کے ہاتھ بدی میں پھرتیلے ہیں۔ وہ لوگ جو ہماری دنیا میں ہیں، آپ بھی اس میں شامل ہیں، کیونکہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، وہ برائی کرتے ہیں، ان کے ہاتھ بدی میں پھرتیلے ہیں اور وہ جان بوجھ کر بدی کرتے ہیں۔ حاکم رشوت مانگتا ہے اور قاضی بھی یہی چاہتا ہے، اور بڑے آدمی اپنے دل کی ہرس کی باتیں کرتے ہیں اور یوں سازش کرتے ہیں۔ یہ ہے ہماری دنیا، اور یہ ہے حال ہر ایک آدمی کا جو اس دنیا میں کے اندر ہے۔ وہ برے ہیں، وہ برا بناتے ہیں دوسروں کو، وہ برائی کرتے ہیں، وہ رشوت لیتے ہیں، وہ دوسرے لوگوں کو بھی رشوت کے لیے تیار کرتے ہیں۔ دیکھیں 4 آیت کو، جس میں لکھا ہے ان میں سب سے اچھا تو اونٹ کٹارے کی مانند ہے، اور سب سے راست باز خاردار جھاڑی سے بدتر ہے۔ ان کے نگہبانوں کا دن، ہاں ان کی سزا کا دن آ گیا ہے، اب ان کو پریشانی ہوگی۔ یہ ہے وہ کلام، دنیا جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے۔ صرف یہی نہیں کہ سب نے گناہ کیا، انہوں نے برائی کی دونوں ہاتھوں کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ، اپنے ذہن میں، اپنی سمجھ میں، اپنی لیاقت میں اور اپنی تعلیم کے ساتھ، ہر ایک چیز جو ان کے پاس ہے اسے وہ یہ کام کرنے میں استعمال کرتے ہیں برائی کے لیے، اور انہوں نے خدا کو ظاہر کیا اور خدا کو اور دوسرے لوگوں کو برا کرنے میں، برا بنانے میں استعمال کیا۔ ہمیں نئے عہد نامے میں بتایا گیا ہے افسیوں 4 باب اور اس کی 17ویں آیت میں، افسیوں 4 باب اور اس کی 17ویں آیت، اس لیے میں یہ کہتا ہوں اور خداوند میں جتائے دیتا ہوں کہ جس طرح غیر قومیں اپنے بےہودہ خیالات کے موافق چلتی ہیں، تم آئندہ کو اس طرح نہ چلنا۔ بلیشزر دنیا کی راہ پر چلتا تھا، اپنی بےہودہ خیالات میں چلتا تھا۔ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں، آپ بھی اپنے بےہودہ خیالات میں چلتے ہیں، اور بےہودہ خیالات جو ہیں اور بےہودگی ہی ہے۔ اور ہمارے جو عظیم، ہمارے بڑے جو باپ دادا تھا، انہوں نے گناہ کیا، اور پھر نوح کے وقت اور نوح کے بعد بھی وہ بدی کرتے رہے، برائی کرتے رہے، اور یہ سب کچھ ہم نے ان سے میراث میں لیا ہے، اور ہمارے اندر اب بےہودگی ہے، ہمارے اندر آلودگی اور گناہ ہے، اور ہماری زندگی جو ہے، اور جب خدا نے ہمیں تولا ترازو کے اندر اب ابدیت کے لیے، تو ہماری زندگی قابل قبول نہیں تھی اس کے سامنے، کیونکہ ہم کام کر رہے تھے بےہودگی اور برائی اور اپنے بےہودہ خیالات میں۔ 18ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ ان کی عقل تاریک ہو گئی ہے اور وہ اس نادانی کے سبب سے جو ان میں ہے اور اپنے دلوں کی سختی کے باعث خدا کی زندگی سے خارج ہے۔ خدا کی زندگی کیا ہے؟ محبت کی زندگی۔ ہمارے اندر محبت نہیں ہے، ہمارے اندر نفرت ہے۔ خدا کی محبت کیا ہے؟ خدا کی زندگی جو ہے پاکیزگی اور راست بازی اور پاکیزگی ہے، لیکن ہمارے اندر پاکیزگی اور راست بازی نہیں ہے، اور ہماری زندگی ویسی نہیں ہے، اس لیے ہم خدا کی زندگی سے خارج ہیں۔ خدا کی زندگی کیا ہے؟ سچائی ہے، لیکن ہماری زندگی فریب ہے، ہم جھوٹے ہیں، ہم اپنے اعمال میں جھوٹ بولتے ہیں، ہم اپنے منہ کے کلام سے جھوٹ بولتے ہیں، اور جو کچھ ہم کرتے ہیں اس سب میں جھوٹ بولتے ہیں، اور ہم خدا کی زندگی سے خارج ہیں لا علمی کی وجہ سے، کیونکہ اپنے عقل کی تاریکی کی وجہ سے۔ بلیشزر وہ اپنی عقل میں تاریک تھا، اپنی بھلائی میں اندھا تھا، اور اپنے اعمال میں اندھا تھا، اور خدا کی فیور حاصل میں، خدا کا احسان، اور جس کی وجہ سے وہ خدا بچایا جاتا، وہ بے عقل تھا، وہ
اندھا تھا، وہ تاریک تھا نجات سے، وہ تاریک تھا راست بازی سے اندھا تھا، اور ابدیت کو دیکھ نہیں سکتا تھا جو خداوند خدا کی ہے، جو خداوند ہمیں کہتا ہے 19ویں آیت میں، انہوں نے سن ہو کر اب وہ کہتا ہے ساری دنیا کے سارے لوگوں کے بارے میں، اور یہ بلی شیزر پہ بھی پورا اترتا ہے، انہوں نے سن ہو کر، اور انہوں نے سارے خدا کے وہ برتن لیے، پاک برتن، پاک ظروف، خدا کی عبادت کے تھے، انہیں وہ لے کر یروشلم سے جو لے کر آئے تھے ہیڈ کوارٹر، جو خدائے تعالیٰ کا جو جہاں پر لوگ خدا کی عبادت کرتے تھے، اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کی ساری بیویوں نے، اس کی ساری حرموں نے، اس کے سارے مشیروں نے، اس کے سارے عمرہ نے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے محسوس بھی، ندامت بھی نہیں کی، اور انہوں نے کوئی محسوس نہیں کیا، اور دنیا میں بھی آج اس طرح کے لوگ ہیں، وہ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، انہیں کوئی ندامت نہیں ہوتی، اور جب وہ مس بہیو کرتے ہیں کوئی ندامت نہیں، اور جب عورتوں کو اکٹھا کرتے ہیں، جیسے ہیڈ ماسٹر کوئی اسکول کا، لڑکیوں کے اسکول کا ہیڈ ماسٹر اکٹھا کرتا ہے سب کو، کوئی ندامت نہیں، حرمیں اور بیویاں کوئی ندامت نہیں، پینا اور مدہوش ہونا کوئی ندامت نہیں، سگریٹ نوشی کرنا، بھلے وہ سگریٹ پیتے ہیں یا چرس پیتے ہیں، اور کوئی ندامت نہیں، تمام وہ برائیاں جو کرتے ہیں اور وہ دوسرے لوگوں کو اس طرف راغب کرتے ہیں، اور انہیں کوئی ندامت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ سن ہو چکے ہیں، اور انہوں نے سن ہو کر شہوت پرستی کو اختیار کیا تاکہ ہر طرح کے گندے کام ہرس سے کریں۔ اب واعظ 7 باب اور اس کی 17ویں آیت، واعظ 7 باب اور اس کی 17ویں آیت، حد سے زیادہ بد کردار نہ ہو۔ بلی شیزر، جب تو نے ایک بیوی سے شادی کی تھی، اور بھلے تو غلط طریقے سے ہی تو نے شادی کی، خدا نے تجھے چھوڑ دیا، تو نے اس طرف کوئی فکر نہیں کی، دوسری بیوی، تیسری بیوی، خدا نے تجھے چھوڑ دیا، پھر بھی تو نے فکر نہ کی، ہر میں، اور خداوند سوچ رہا تھا کہ یہ توبہ کرے گا، ہو سکتا ہے وہ دیکھے گا کہ کس طرح اس کے باپ نبوکت نظر نے توبہ کی تھی، اور پھر وہ اٹھے گا اور وہ جاگے گا اور وہ آ کر کہے گا، اور پھر عمرہ، اور پھر اس نے سب کو اکٹھا کیا، اور پھر اس نے ایک ضیافت تیار کی، اور پھر اس نے کہا کہ جاؤ وہ تمام ظروف لے کر آؤ جو خدا کے گھر کے ہیں، میں ان کے اندر میں پینے والا ہوں، میں خداوند کی تکفیر کرنے والا ہوں۔ بلی شیزر، حد سے زیادہ بد کردار نہ ہو۔ میرے دوست جو بڑھ رہے ہیں، آگے ہی بڑھ رہے ہیں، تم نے بہت رفتار تیز کی ہوئی ہے، اور تم اس جگہ پہنچنے والے ہو جہاں سے مڑ کر واپس نہیں آ سکتے۔ حد سے زیادہ برکردار نہ ہو۔ تم جھوٹ بولتے ہو، اس کے لیے جھوٹ بولتے ہو، اور اگلا تم جو جھوٹ بولنے والے ہو وہ کسی کے خلاف ہے جو تمہارے ساتھ نپٹ لے گا، اس لیے حد سے زیادہ برکردار نہ ہو۔ تم عورتوں کے پیچھے بھاگتے ہو، اس آدمی کی بیوی، اس کی بیوی کے پیچھے، اور وہ جانتا ہے اور وہ کچھ نہیں تمہارے خلاف کر سکتا، اور پھر تم دوسرے کے پاس جاتے ہو، اور اب تم ایک اور عورت کو تم نے لیا ہے، اور اس کا شوہر جو ہے وہ صرف تمہیں صرف کچھ ایسا ہی نہیں کہے گا بلکہ تمہیں جان سے مار دے گا۔ اس لیے حد سے زیادہ بد کردار نہ ہو۔ تم شراب پیتے ہو اور اب سال کے آخر میں تم اتنی رفتار سے پی رہے ہو جیسے تم بہت جلدی مر جانا چاہتے ہو، تم بہت جلدی دوزخ میں جانا چاہتے ہو، اس لیے حد سے زیادہ برکتدار نہ ہو۔ تم لوگوں کو بے عزت کرتے ہو، تم لوگوں کی بےزتی کرتے ہو، اور لوگ کہتے ہیں کہ رہنے دو، یہ ہے ہی ایسا، اس کی زندگی ہی ایسی ہے، اور اب تم دوبارہ وہی کام کرنا چاہتے ہو، اور یہ جو تم اب کرو گے یہ تمہاری زندگی کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ اس لیے حد سے زیادہ کردار نہ ہو اور احمق نہ بن، تو اپنے وقت سے پہلے کاہے کو مرے گا۔ بلی شیزر، یہ رستہ جس طرف تو جا رہا ہے، اس لیے حد سے زیادہ بدکردار نہ ہو، کیوں نہیں تو توبہ کرتا؟ اور خداوند تجھ سے آج کہتا ہے بہت ہو چکا ہے، دیکھو تم نے کیا کچھ کر دیا ہے، تم کیا کچھ چر چکے ہو، اور دیکھو تمہاری زندگی کیسی ہے، اور حد سے زیادہ بدکردار نہ ہو، احمق نہ بن، رک جا، گھومو اور توبہ کرو، اور اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھاؤ اور کہو اے خدا میں اپنے آپ کو تابع کرتا ہوں، لیکن اگر
سب کچھ سن لینے کے باوجود، سارے گناہ کر لینے کے بعد تم آگے ہی آگے بڑھ رہے ہو اور تم یہ کرتے ہی جا رہے ہو، تو گناہ گار کا جو رستہ ہے وہ سلپ ہونے والا ہے، وہ پھسلنا ہے۔ اور اگر تم ایسے ہی چل رہے ہو اور کوئی چیز تمہارے پیچھے سے آئے گی اور تمہارے اوپر چڑھ کر تمہیں مار جائے گی اور تم ختم ہو جاؤ گے، اور تم کہاں جاؤ گے اور تمہاری ابدیت کہاں ہوگی؟ اس لیے حد سے زیادہ بدکردار نہ ہو اور احمق نہ بن، تو اپنے وقت سے پہلے کاہے کو مرے گا۔ یہ بلشازر ہے اور وہ لوگ جو نوجوان ایماندار ہیں، اور تمہارے لیے بھی آج ایسا ہی ہے، اور اپنے دیکھیں تم کس طرف جا رہے ہو، اور وہ جو بے ادبی کی ضیافت ہے اور ہولناک بے لگام خدا کی بے حرمتی۔ ہم دیکھیں گے دوسرے نقطے کو، اور ہم یہاں پر دیکھیں گے ایک زبردست، سارے لوگ بابل کی ساری تعلیم کے بعد، ساری ترقی کے ساتھ، ساری اس کی تہذیب کے ساتھ، جو ابتدائی تہذیب تھی بابل کی، تب بھی آدمی دیوار پر اس لکھائی کو نہیں پڑھ سکا، کیونکہ وہ خدا کا بچہ نہیں ہے، خدا کا فرزند نہیں ہے، اور یہ خدا کی لکھائی ہے، آپ نہیں پڑھ سکتے، اور آسمان کی لکھائی اور آسمان کی زبان کو آپ نہیں پڑھ سکتے کہ جب تک آپ کے اندر خدا کا روح نہیں ہے، کہ خدا کا روح آپ کو ترجمہ کر کے نہ بتائے۔ اور آخر کار جب وہ ہاتھ ظاہر ہوا اور اس نے دیکھا اس لکھائی کو، وہ جانتا تھا کیونکہ اس نے اس ہاتھ کو دیکھا تھا، اس نے اس انگلی کو دیکھا تھا جو لکھ رہی تھی، اس نے باقی بدن کو نہیں دیکھا، جو اس ہاتھ کا باقی بدن تھا وہ لکھتا گیا، اور پھر اور تمام الکوہل کا مزہ اور تمام خوشی، تمام لذت، عورتیں، قصبیاں اور تمام حرمیں، تمام خوشیاں، تمام عیش و عشرت، جو جسمانی اور دنیاوی جو خوشیاں تھیں وہ جاتی رہیں، اور وہ کانپنے لگا، وہ ڈرنے لگا، اور وہ چاہتا تھا کہ کوئی ترجمان آئے، اور تمام وہ جادوگر وہ جہاں پر تھے وہ نہیں پڑھ سکے اسے۔ انہوں نے کوشش کی، وہ ہمیشہ ایسا ہی وہ کرتے ہیں، وہ مذہبی زبان میں، مذہبی طریقے سے، مذہبی ماحول کے اندر، اور وہ سب کچھ جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا، لیکن وہ کچھ نہ کر سکے۔ وہ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ کیا لکھا ہوا ہے، وہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ دیوار کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، کہ جب تک ملکہ نہ آ گئی اور ملکہ نے آ کر کہا بلشازر، یہاں پر کوئی ایک آدمی ہے اس مملکت کے اندر، وہ ترجمہ کیا کرتا تھا تمہارے باپ کے لیے بھی، نبوکت نظر کے لیے، وہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ توبہ لے کر آئی، اور اس کے ترجمے کی وجہ سے ہمیشہ سچی ہوتی تھی، ہمیشہ سیدھی ہوتی تھی اور مقصد ہوتی تھی۔ دانیل کو بلا، اور پھر اس نے دانیل کو بلایا، اور جب دانیل کو بلایا گیا تو وہ آدمی وہ وعدے کرتا رہا، میں تجھے یہ دوں گا، میں تجھے یہ دوں گا اگر تو میرے لیے ترجمہ کرے گا۔ تو دیکھیں دانیل 5 باب اور اس کی 10ویں آیت۔ اب بادشاہ اور اس کے امراء کی باتیں سن کر بادشاہ کی والدہ جشن گاہ میں آئی اور کہنے لگی، اے بادشاہ اب تک جیتا رہ۔ یہ وہ ہمیشہ کہتے تھے، ہمیشہ جیتا رہ، وہ آدمی اسی رات مرنے والا ہے۔ تیرے خیال تجھ کو پریشان نہ کریں اور تیرا چہرہ متخیر نہ ہو۔ دیکھیں 11ویں آیت، تیری مملکت میں ایک شخص ہے، تیری مملکت میں ایک شخص ہے۔ کتنی اچھی بات ہوگی جب وہ کوئی آپ کی طرف آپ کے بارے میں بات کرے کہ یہ سچا ایماندار ہے۔ یہ ایماندار تھا نبوکت نظر کے زمانے میں بھی، یہ ایماندار ہے، اور اس رجیم، اس گورنمنٹ کے سارے زمانے میں جو پچھلی گزری ہوئی بادشاہی ہے، لیکن ابھی تک وہ برگشتہ نہیں ہوا، ابھی تک اس نے سمجھوتا نہیں کیا، ابھی تک وہ خوف زدہ نہیں ہوا، ابھی تک وہ ڈرا نہیں۔ آج بھی وہ جیسے پہلے تھا ویسا ہی ہے، اور خدا کی نجات کے اندر، خدا کی پاکیزگی اور سچائی کے اندر، اور ناقابل سمجھوتا خدا کا بندہ اور خدا کی روح اس کے اندر ہے، اور وہ عملی طور پر، یقینی طور پر پریچر ہے جیسا وہ پہلے تھا۔ یہاں پر تیری مملکت میں ایک شخص ہے، کیا وہ آپ کے بارے میں بھی ایسا کہہ سکتا ہے؟ کیا تم سمجھوتا کر چکے ہوئے ہو؟ کیا تم ڈر چکے ہو؟ کیا تم تابع ہو چکے ہو اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے حق کو، اور اپنے جذبے کو، اور اپنی سرگرمی کو؟
کیا اب آپ ڈر چکے ہو؟ کیا اب آپ خوف زدہ ہو چکے ہو؟ اور کیا اب آپ نے اس کو انتظام کے حوالے کر دیا ہے جو آپ کی فکر کرتے ہیں، اور اب آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ جھکے ہوئے ہیں، آپ ڈرے ہوئے ہیں، آپ خوف زدہ ہیں، آپ اپنا منہ نہیں کھول سکتے اور سچائی کو بیان نہیں کر سکتے؟ اب آپ اتوار کو مسیحی ہوتے ہیں اور پیر منگل بدھ جمعرات ہفتے کو آپ دنیا کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن دانیال، تیری مملکت میں ایک شخص ہے جس میں قدوس اللہوں کی روح ہے، اور تیرے باپ کے ایام میں نور اور دانش اور حکمت اللہوں کی حکمت کی مانند اس میں پائی جاتی تھی، اور اس کو نبوکت نظر بادشاہ نے تیرے باپ نے ساحروں اور نجومیوں اور کسدیوں اور فال گیروں کا سردار بنایا تھا۔ اور پھر 12ویں آیت کیونکہ اس میں ایک فاضل روح ہے۔ جب کوئی نجات پا جاتا ہے تو ایک روح اس کے اندر آ جاتی ہے، فاضل روح اس کے اندر آ جاتی ہے۔ جب کوئی پاک ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اپنی تقدیس کرتا ہے تو پھر اس کی زندگی کے اندر خدا کی مرضی سے بغیر روکے ہوئے اس کے اندر ایک فاضل روح آتی ہے۔ جب کوئی آدمی نجات پاتا ہے اور پاک ہوتا ہے اور پاک روح کا بپتسمہ حاصل کرتا ہے اور اس کے اندر قوت آتی ہے، وہ قوت جو سچائی کو بیان کرتی ہے ہر ایک جگہ پر جہاں بھی وہ ہوتا ہے، تو فاضل روح اور دانش اور عقل اور خوابوں کی روح اور عقد کشائی۔ اور تم میں کس قسم کی روح ہے؟ کیا تمہارے اندر فاضل روح ہے جو کہتی ہے، جو اچھے کام کرتی ہے؟ کیا آپ حقیقی نئے سرے سے پیدا ہوئے ہوئے اور آپ خدا کے فرزند ہیں، اور آپ جہاں کہیں بھی جہاں بھی آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا آپ کے پاس وہ فاضل روح ہے؟ اور پھر وہ کہتا ہے اور دانش اور عقل اور خوابوں کی تعبیر اور عقد کشائی، اور عقد کشائی وہ ظاہر کرتا ہے، وہ بتاتا ہے، عقد کشائی کرتا ہے وہ چیزیں جو شک میں ہیں، اور حل مشکلات کی قوت اسی دانیل میں جس کا نام بادشاہ نے بلتشزر رکھا تھا۔ پس دانیل کو بلوا، وہ مطلب بتائے گا۔ اور دانیل بلایا گیا اور دانیل نے اب اسے بتایا بادشاہ کو، اپنے تحفوں کو اپنے پاس ہی رکھ، لیکن میں تجھے بتاؤں گا، اس کا ترجمہ تجھ پر ظاہر کروں گا۔ ہمیں اپنی چرچ، اپنی کلیسیاؤں میں ڈرے ہوئے خوف زیادہ ترجمہ کرنے والے پریچر نہیں چاہیے جو گناہ گار۔ ہمیں اس طرح کے بہادر اور دلیر ترجمہ کرنے والے اور مناد چاہیے جو گناہ گاروں کو حقیقی اور سچ بتائیں۔ ہمیں جھوٹے پرپٹ پہ نہیں چاہیے، ہمیں ڈرے ہوئے لوگ نہیں چاہیے جو گناہ گاروں کی پشت کو تھپکی دیں پلپٹ پر کھڑے ہو پر۔ ہمیں لوگوں کو تفریح مہیا کرنے والے لوگ نہیں چاہیے، ہمیں وہ پریچر چاہیے اور ترجمہ کرنے والے چاہیے، وہ مبشر چاہیے جو سچائی کو بیان کریں، اور وہ سچائی ہمیں وہ لوگ نہیں چاہیے جو گناہ گاروں کو خوشیاں دیں، گناہ گاروں کو مسکراہٹ دیں اور جھوٹ بولیں۔ ہمیں وہ لوگ چاہیے جو قائم ہوں۔ اور اب دانیل کو بلوا، وہ مطلب بتائے گا۔ اور پھر وہ آیا اور پھر اس نے آ کر بتایا، اور آپ بھی جانیں گے، میں کہتا ہوں آپ بھی جانیں گے۔ آمین۔ کیا آپ سچائی سے محبت نہیں کرتے؟ اگر آپ سچائی سے محبت کرتے ہیں تو اپنا ہاتھ بلند کریں۔ کیا آپ تفریح چاہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ آپ کو تفریح چاہیے؟ نہیں۔ اگر آپ نجات پانا چاہتے ہیں تو ہمیں ترجمہ چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں خدا کے وعدے آپ کی زندگی میں پورے ہوں تو ہمیں صحیح ترجمہ چاہیے خدا کے کلام کا۔ اسی لیے ہم کروسڈ کرتے ہیں تاکہ کلام انجیل سب لوگوں تک پہنچے۔ ہم یہاں پر شرابیوں کو تفریح دینے کے لیے نہیں آئے، سگریٹ پینے والوں کو تفریح دینے کے لیے نہیں آئے، عورتوں کے پاس جانے والوں کو تفریح دینے کے لیے نہیں آئے، بت پرستوں کو تفریح دینے کے لیے نہیں آئے، زانیوں کو اور جو دوزخ میں جانے والے ہیں ان کو تفریح دینے کے لیے نہیں آئے۔ ہم اس لیے آئے تاکہ لوگوں کو بچائیں، لوگوں کو پلٹائیں اور انہیں حقیقی انجیل سنائیں تاکہ وہ خدا کو پکاریں اور نجات پائیں اور خدا کے ساتھ ان کی صلح ہو۔ آپ کی بھی خدا کے ساتھ خدا سے نجات پائیں گے۔ کہیں میں نجات پاؤں گا، خدا کی نجات۔ اور
یہ آپ کی زندگی میں ہو یسوع کے نام میں۔ دیکھیں افسیوں 5 باب اور اس کی 5ویں آیت، افسیوں 5 باب اور اس کی 5ویں آیت، 25ویں آیت، افسیوں 5 باب کی 5ویں آیت، کیونکہ تم یہ خوب جانتے ہو کہ کسی حرام کار یا ناپاک، بلشزر ناپاک آدمی، وہ اس کی ساری بیویں، وہ ساری عورتیں ناپاک، وہ حرمیں ناپاک، وہ مشیر ناپاک، اور دانیل نے جب بتایا کہ تو تولا گیا ترازو میں اور تو کم نکلا، تو ناپاک ہونے کی وجہ سے خدا کے سامنے تو اس لائق نہیں ہے آسمان کی بادشاہی کے لیے، صرف مسیح ہی آپ کو لائق بنا سکتا ہے۔ اور آج رات میں دعا کرتا ہوں جب آپ اپنی زندگی خداوند کو دیں گے اور آپ بھی لائق ہو جائیں گے یسوع کے نام میں، آمین۔ یا لالچی کی جو بت پرستی کے برابر ہے، اور کوئی بھی آدمی، لالچی آدمی جو بت پرستی کے برابر ہے، ایک لالچی آدمی وہ پیسے چاہتا ہے اور وہ پیسہ بناتا ہے بت پرستی کے لیے۔ ایک لالچی آدمی وہ آدمی جو دوسرے آدمی کرتے ہیں، وہ چاہتا ہے جو دوسرے لوگوں کے پاس ہے اسے چھین لوں، اسے حاصل کر لوں اور ان کی چیزوں کو لے لوں لالچ کے ذریعے، اور یہ بت پرستی کی طرح ہے۔ اور یہ اس طرح کے کام، اس طرح کی بت پرستی، اس طرح کے تمام لالچ کو دور پھینک کر وہ الگ ہونا چاہتا ہے اور بلشازر کی ضیافت سے اور اس کی کمپنی سے باہر نکلنا چاہتا ہے تاکہ وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکے، اور مسیح اور خدا کی بادشاہی میں کچھ میراث نہیں ہوگی ایسے لوگوں کی۔ 6ویں آیت کو دیکھیں گے، کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے، کوئی بھی تفریح دینے والا تمہیں دھوکہ نہ دے، اور کوئی جھوٹا، کوئی مناد تمہیں دھوکہ نہ دے۔ وہ کہتا ہے کوئی تم کے بے فائدہ باتوں میں دھوکہ نہ دے، کیونکہ انہی گناہوں کے سبب سے نافرمانی کے فرزندوں پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ تبدیلی اب آپ کی زندگی میں آئے گی اور آپ پہلے جیسے نافرمانی کے فرزند نہیں رہیں گے، لیکن وہ شخص جو بدل کے آئے گا اور کہے گا بلشازر تم اپنے رستے پہ جاؤ، میں تیرے پیچھے نہیں آؤں گا۔ اور پھر اگر آپ عورت ہیں اور اگر آپ جھوٹ بولتی ہیں بلشازر کے ساتھ مل کر، آپ تو کہیں بلشازر ابدیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، میں مسلسل تیرے ساتھ نہیں چل سکوں گی، اور آپ واپس آتی اور توبہ کرتی اور کہتی ہیں خداوند میں تیرے پاس آتی ہوں اپنے پورے دل کے ساتھ، اپنی پوری سوچ کے ساتھ اور اپنی پوری جان کے ساتھ، کوئی تمہیں بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے، کیونکہ انہی گناہوں کے سبب سے نافرمانی کے فرزندوں پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کی زندگی تبدیل ہو، میں کہتا ہوں کہ آپ کی زندگی تبدیل ہو۔ نائٹ کلب، رات کو شراب پینی، رات کو نشے میں ڈوبنا اور پوشیدہ زناکاری، پوشیدہ حرام کاری، آج رات خدا صاف کرے گا اور باہر نکالے گا تمہاری زندگی سے یسوع کے نام میں۔ وہ ہاتھ کی لکھائی، میں نے تیکل و فیرسین، وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا نے بلشازر کو تولا اور وہ لوگ جو وہاں پر موجود تھے وہ سب کم نکلے، لیکن تمہارے معاملے میں خدا کی عدالت تمہیں چھوڑ کر آگے چلی جائے گی۔ میں کہتا ہوں وہ تمہیں چھوڑ کر آگے چلی جائے گی۔ تم جانتے ہو کیوں؟ اگر پریچر جو ہے صاف واضح ہوگا تو وہ لوگ جو اس کی تعلیم کی جواب دیں گے بڑا واضح ہے، یہی وہ مقصد ہے۔ بلشازر کو بتایا گیا تھا کہ خدا کی عدالت آنے والی ہے، اسے فوری طور پر گھٹنوں پہ گر کر دعا کرنی چاہیے تھی، کہنا چاہیے تھا خداوند میں معافی چاہتا ہوں اس بے ادبی کے لیے، میں معافی چاہتا ہوں اس آلودگی کے لیے، میں معافی چاہتا ہوں اس برائی کے لیے جو میری زندگی میں ہے، اور تو رحم آتا اور اس پر ترس کھایا جاتا۔ اسی طریقے سے اس کے باپ نبوکت نظر نے خدا کے رحم کو حاصل کیا تھا، لیکن وہ پھر بھی ایسا ہی کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے دانیل یہ اچھی بات ہے، چین لا کر کے گلے میں ڈالو، میں کہتا ہوں کہ میں تجھے تحفہ دوں گا، بھلے تو نے جو کچھ کہا ہے میں تجھے یہ دیتا ہوں، میں تجھے وہ دیتا ہوں۔ وہ مرنے والا آدمی جو دوزخ کی طرف جا رہا تھا اور وہ
پریچر کو خدا کے کلام کو چیزیں دے رہا ہے. ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں تمہاری زندگی کی ضرورت ہے, وہ جو ہمیں چاہیے, تاکہ آپ کہیں کہ خداوند میں آتا ہوں, میں معافی چاہتا ہوں اپنی برائی کے لیے اور اپنی بے ادبی اور بے حرمتی کے لیے, اور میری زندگی میں جو آلودگی ہے خداوند میں آیا ہوں, صرف جیسا میں ہوں, بغیر کسی چیز کو رکھے ہوئے. مسیح میں تیرے پاس, یسوع تیرے پاس آتا ہوں, اور جیسے آج آپ آئیں گے تو خداوند آپ کو معاف کرے گا اور خداوند آپ کو بچائے گا. اور پھر وہ عدالت جو آپ کے سر کے اوپر لٹک رہی ہے, وہ عدالت دور ہو جائے گی یسوع کے نام میں. آمین. تیسرا نقطہ, زبردست ناقابل تبدیلی پیشن گوئیوں کی ناگزیر تکمیل. ہم دیکھیں گے دانیل 5 باب اور اس کی 25ویں آیت کو میں پڑھوں گا. دانیل 5 باب اور اس 25ویں آیت, اور وہ نوشتہ یہ ہے جو لکھا ہوا تھا, میں نے تکیل او فرسین. دیکھیں 26ویں آیت کو, وہ کہتا ہے اور اس کے معنی یہ ہیں, میں نے یعنی خدا نے تیری مملکت کا حساب کیا اور اسے تمام کر ڈالا. خدا, وہ خداوند خدا ہے, وہ سارے اختیار کا خدا ہے, وہ خدا جو سارے فیصلے کر سکتا ہے, اور کوئی آدمی اس کے سامنے سے سامنے نہیں آ سکتا. کوئی آدمی اس کی مرضی حاصل کیے ہوئے آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. اور یہ آدمی کا آسمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا, اور اس کا تعلق خدا کے ساتھ نہیں تھا, اس کا مسیح کے ساتھ رابطہ نہیں تھا آسمان کے ساتھ, اور اس کا تعلق جو ہے خدا کے بیٹے, خدا کے فرزند خدا یسوع مسیح کے ساتھ تعلق نہیں تھا, اور نہ ہی اس روح کے ساتھ اس کا تعلق تھا, اور آسمان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. اور جب آپ نہیں جانتے اس بات کو, اور آپ نے اسے قبول نہیں کیا ہے آسمانی خدا کو, وہ خدا ساری زمین کا خدا ہے, اور اب خدا نے تیری مملکت کا حساب کیا اور اسے تمام کر ڈالا. اور میں دعا کرتا ہوں تمہاری زندگی ختم نہ ہو ابھی, میں دعا کرتا ہوں کہ تمہاری مملکت تمام نہ ہو ابھی. اگر آپ آسمانی خدا کے ساتھ جڑ جائیں گے, اور اگر آپ مسیح کے ساتھ جڑ جائیں گے, آسمان کے مسیح کے ساتھ, اور اگر آپ خدا کے روح کے ساتھ جڑ جائیں گے اور کہیں کہ اے خداوند, میں اپنی زندگی تنہائی میں, علیحدگی میں گزار رہا تھا, لیکن اب میں نے جان لیا ہے تجھے اپنے خالق کے طور پر, میں نے مسیح کو جان لیا ہے اپنے نجات دہندہ اور اپنے منجی کے طور پر, میں نے مسیح کو جان لیا ہے میرا چھٹکارا دینے والا اور میرا خداوند اور میرا نجات دہندہ کے طور پر, اور پاک روح میرے مددگار کے طور پر, اور میرا مددگار جو آ کر میری مدد کرتا ہے اور جو مسیح کی وسیلہ سے آئی ہے, میں اب تیرے خلاف مزاحمت نہیں کروں گا, اور پھر نئی زندگی آپ کے لیے ہوگی, اور ایک نیا باب آپ کے لیے کھل جائے گا, اور آپ کی نئی زندگی آپ کے اوپر آئے گی جس کا آغاز ہوگا وہ آپ کے ماضی کو بھلا دے گا اور وہ آپ کو آزاد کرے گا, اور پھر آپ فائدہ مند زندگی گزاریں گے اب سے لے کر آگے کو آپ کی زندگی میں یسوع کے نام میں. دیکھیں 27ویں آیت کو, 27ویں آیت میں لکھا ہوا تکل یعنی تو ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا. تم تولے گئے ترازو میں اور تم کم نکلے. اور کم کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تھوڑ ہے, کچھ تھوڑا ہے تمہارے پاس ٹکٹ ہے جو تمہیں اس جگہ سے لے کر آسمانی جہاز میں بٹھا کر تمہیں بہتر ملک میں لے جائے. اور وہ کہتے ہیں بھلے آپ کے پاس پاسپورٹ ہے, اگر آپ کے پاس کسی قسم کا پاسپورٹ ہے یہ جعلی ہے, کہاں سے تم نے اسے حاصل کیا ہے, یہ وہاں سے ایشو کیا گیا ہے جو کہ جعلی ہے, اور ہم انہیں بھی پکڑنے والے ہیں جو اس قسم کے جعلی پاسپورٹ ایشو کرتے ہیں. آؤ ادھر, اور وہ اس آدمیوں کو جیل میں ڈالتے ہیں. لیکن آپ اس ملک میں پہنچنا چاہتے ہیں, بہتر خوبصورت سرزمین پر, وعدے کی سرزمین پر, آسمان پر, تو تمہیں وہ اس پاسپورٹ کی ضرورت ہے جو مسیح کے ذریعے ایشو ہوتا ہے آسمان سے, کیونکہ وہ مرا ہے تاکہ وہ آپ کے لیے راہ تیار کرے تاکہ آپ آسمان پر پہنچ سکیں اس رستے کے وسیلہ سے, اور اس کے وسیلہ سے تم
لائق ہوگے، آج رات تم لائق ہوگے، آج رات آپ لائق ہوں گے۔ دیکھیں اس آدمی کو کہ ایک صوبے دار آیا اور اس نے آ کر کہا اے مالک میرا خادم گھر میں پڑا فالج کے مارے تکلیف میں مبتلا ہے، اور یسوع نے اس سے کہا کہ میں اسے آ کر شفا دوں گا، اور اس آدمی نے کہا کہ میں اس لائق نہیں، صرف تو کہہ ہی دے تو میرا خادم شفا پا جائے گا، میں کم ہوں، میں تھوڑا ہوں، میں لائق نہیں، لیکن تو اگر مجھے قبول کرے گا اور تو مجھے برکت دے گا اور صرف تو کہہ ہی دے گا، شفا کے الفاظ کہہ دے گا اور نجات کے الفاظ کہہ دے گا، معافی کے الفاظ کہہ دے گا اور چھٹکارے کے الفاظ کہہ دے گا، تب میرا نوکر شفا پائے گا۔ اور یسوع نے کہا میں نے اس طرح کا ایمان، اتنا بڑا ایمان اس طرح کا اسرائیل میں بھی نہیں پایا۔ اس نے کہا تیرے ایمان کی وجہ سے میں نے تجھے لائق بنایا، تیرا خادم شفا پا گیا۔ اور آج رات آپ کی توبہ کی وجہ سے اور آپ کے دل کی نرمی کی وجہ سے، آپ کے اقرار کی وجہ سے کہ میں لائق نہیں ہوں، میں دعا کرتا ہوں کہ آپ جب اپنی زندگی خداوند کو دیں گے آج رات، تو آپ کے گناہ بھلائے جائیں گے، آپ کی بیماری شفا میں بدل جائے گی، وہ آپ کو لائق بنائے گا، اور پھر آپ کا نام وہ کتاب حیات میں لکھے گا آسمان پر، آپ لائق ہوں گے یسوع کے نام میں۔ اور آپ جانتے ہیں یسوع نے کیا کہا؟ یسوع نے کہا جاگتے رہو اور دعا کرتے رہو تاکہ تم لائق ٹھہرائے جاؤ، تاکہ تم وزن دار کے لائے جاؤ۔ اگر تم بے فکرے ہو اور تم کہو کہ ٹھیک ہے میں یہاں پر موجود ہوں، مجھے کوئی فکر نہیں، میں جا کر درخواست نہیں کروں گا آسمان کو، تو آپ کم ہی رہو گے اور آپ نالائق ہی رہو گے، کم لائق ہی رہو گے۔ اور جب آپ دعا کرو گے، اگر آپ لائق بننا چاہتے ہو تو خدا ابن آدم کے سامنے کھڑے ہوں، اور آج رات آپ لائق ہوں گے، اور آپ کے ایمان میں کوئی کمی نہیں ہوگی، آپ کے بھروسے میں کوئی کمی نہیں ہوگی، آپ کی توبہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ آج رات آپ لائق ہوں گے یسوع کے نام میں۔ کیا میں اچھی آمین سن سکتا ہوں آپ کی طرف سے؟ اور سمرنا کی فرشتہ کو لکھ کہ میں نے تیرے ہاں تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک کو آلودہ نہیں کیا، وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے، کیونکہ وہ اس لائق ہیں۔ اگر تھوڑے سے نام، اور اگر تم بھی ان کا حصہ ہوگے، ان لوگوں میں جو تھوڑے سے ہیں، تو آپ کی پوشاک روحانی طور پر، آپ کی راست بازی کی پوشاک برے کے لہو میں دھل کر سفید ہوگی۔ پھر وہ کہتا ہے وہ میرے ساتھ سفید پوشاک پہنے ہوئے سیر کریں گے کیونکہ وہ لائق ہے۔ خداوند آج رات آپ کو لائق بنائے گا۔ مسیح کا لائق ہونا آپ کی زندگی میں آئے گا، اور خداوند خود وہ کہے گا ہاں میں نے تمہاری دعا کو سن لیا ہے، میں جانتا ہوں تم نے اپنے پورے دل کی گہرائیوں میں کہا ہے، تم نے فیصلہ کر کے کہا ہے، اور اب تم اس طرز زندگی میں، بیلشیزر کی طرز زندگی میں، آلودگی میں، بے حرمتی میں اب نہیں رہو گے۔ اے خداوند خدا مجھے قبول کر، تو وہ آپ کو قبول کرے گا یسوع کے نام میں۔ لیکن بیلشیزر اگر وہ دیکھتا ہے، کہتا ہاں میں نے سن لیا ہے، اور اس نے کوئی جواب نہیں دیا صحیح طریقے سے، اور اب ہم کہتے ہیں، اور 28ویں آیت ہم سے کہا گیا ہے فیرس یعنی تیری مملکت منقسم ہوئی اور مادیوں اور فارسیوں کو دی گئی۔ اسی رات اس کی کہانی ختم ہو گئی مکمل طور پر، لیکن آپ کی کہانی ختم نہیں ہوگی اس طرح، آپ کی زندگی اس طرح برباد نہیں ہوگی، آپ کا مستقبل اس طرح نہیں رکے گا، اور آپ مسلسل خدا کی راہ پر چلتے رہیں گے، اور آپ مسیح کے پاس آئیں گے۔ آپ اور مسیح، آپ دونوں لائق ہوں گے، آپ اور نجات آپ لائق ہوں گے، آپ اور چھٹکارا خدا کا آپ لائق ہوں گے یسوع کے نام میں۔ خداوند انہیں لائق بنا، خداوند اسے لائق بنا، اور جب آپ لائق ہو جائیں گے اس طرح سے، آسمان آپ کا گھر ہوگا آخر میں یسوع کے نام میں۔ اور جب آپ یہاں پر موجود ہیں اس زمین کے اوپر، اگر آپ بیمار ہوں گے وہ آپ کو شفا بخشے گا، اگر آپ تکلیف میں ہوں گے وہ آپ کو رہائی بخشے گا۔ اور جب آپ کہیں گے اس صوبیدار کی طرح، جو صوبیدار نے کہا تھا خداوند میں اس لائق نہیں، لیکن تو کہہ ہی دے صرف، تو میرا خادم شفا پا جائے گا، وہ آپ کی
कम होने को लायक तौर पे तब्दील करेगा। आपके अंदर, आपके पास कमी है और वो आपको मुकम्मल करेगा यस्सु के नाम में। लेकिन बेलशस्सर की तरह अमल ना करें, लेकिन बेलशस्सर की तरह ना रहें बेहुरमती में, आलूदगी में, गुनाह में और उसी तरह बुराई में रहना, बल्कि आप बदलें, वापस आएं और कहें खुदावंद मसीह मेरी लियाकत है, मसीह मेरा निजात दहिंदा है, मसीह मेरा रहाई देने वाला है और मैं आया हूँ उस मसीह की बुनियाद पर। क्या मेरे आंसू हमेशा बहते रहेंगे और मेरा जज्बा किसी काम का नहीं और सारे ये गुनाह मेरा कफारा नहीं दे सकते, सिर्फ तू ही मुझे बचा सकता है। वो तुम्हें बचाने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं निजात पाने के लिए? वो तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार है। क्या आप माफ़ी के लिए तैयार हैं? वो आपको लायक बनाने के लिए तैयार है। क्या आपको लायक बनने के लिए आप तैयार हैं? मैं सवाल पूछ रहा हूं, तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो? अपने सरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें। अपने सरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें। यह सिर्फ वही है जो हमें लायक बना सकता है आसमान के लिए। हर कोई बगैर आसमानी मदद के, हर कोई बगैर आसमानी निजात देने वाले के, हर कोई बगैर मसीह की कुर्बानी के, कलवरी के मकाम उसकी सलीब पर, वो कम है, सिर्फ वो दोज़ख के लायक है। लेकिन जब हम मसीह के पास आते हैं और कहते हैं कि तू मेरी लियाकत है, तू ही मुझे लायक बनाएगा, वो आपके गुनाहों को माफ़ करेगा। अपने सरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें। अगर आप मसीह के पास अभी आना चाहते हैं और आप कहना चाहते हैं, ऐ खुदा मैं अपना आप तुझे देता हूं, मैं अपने आप को ताबे करता हूं, अपने दिल को, अपनी ज़िंदगी को तेरे सामने हवाले करता हूं। तू जानता है मेरी मौजूदा ज़िंदगी आलूदगी में है, गुनाहगार है, बदी में है, बुराई में है और मेरी मौजूदा बुराई की ज़िंदगी है, उसे मैं जानता हूं कि मैं लायक नहीं हूं, आसमान के लायक नहीं हूं। लेकिन मैं अपना आप, अपनी सारी बुराई के, अपनी ज़िंदगी के बुराई के कामों को मसीह के हवाले करता हूं ताकि तू मुझे लायक बनाए। आप जहां कहीं भी हैं, आप चाहते हैं कि आप लायक बने नजात के लिए, माफ़ी के लिए, रिहाई के लिए, फजल में, रहम में, आसमान, आप जहां कहीं भी हैं अपने हाथ को उठाएं। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको बरकत दे। ऑनलाइन आप जहां कहीं भी हैं, ये है वो घड़ी, मसीह आपको लायक बनाएगा ताकि और अपना हाथ उठाएं। आप जहां कहीं भी हैं, आप टेलीविज़न पर देख रहे हैं या रेडियो पर सुन रहे हैं, अपने हाथ को बुलंद करें। वो आपको लायक बनाएगा, वो आपको लायक बनाएगा। वो अपनी लियाकत के वसीला से वो अपनी लियाकत आपकी ज़िंदगी के अंदर दाखिल करेगा। याद रखें, गुनाहगार लायक नहीं है, खुद लायक नहीं बन सकते और हर में वो लायक नहीं है, खुद लायक नहीं है। जो औरतों के पीछे जाने वाला खुद लायक नहीं बन सकता, एक शराबी खुद लायक नहीं बन सकता और एक मजहबी झूठा वो खुद लायक नहीं बन सकता। लेकिन जब आप मसीह के पास आते हैं और वो कहते हैं खुदावंद मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और ये मसीह है जो निजात दहिंदा है, मसीह जो छुटकारा दिलाने वाला है, जो मनज्जी है, वो आपको लायक बनाएगा। अपने हाथ को बुलंद करें। अगर आपने हाथ बुलंद किया हुआ तो मेहरबानी करके अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और खुदावंद को अपनी शिनाख्त कराएं। खुदावंद आपको बरकत दे। और आप आसमान के लायक बनना चाहते हैं और आप जानते हैं कि दोज़ख में जाना अच्छा नहीं है जब आप मरेंगे, और आप खुदा के फजल के वसीला से लायक बनना चाहते हैं खुदा की निजात के ज़रिए, तो आप खड़े हो जाए जहाँ कहीं भी हैं। वही है जो आपको लायक बनाएगा और वो आपको तफरीह देने के लिए नहीं आया कभी भी, बल्कि वो आपको सच्चाई बताने के लिए आया है कि किस तरीके से आप निजात पा सकते हैं खुदा की गुनाहों को छोड़कर और खुदावंद यस्सु मसीह पर ईमान लाकर अपने हाथ को बुलंद करें और अपने कदमों पर खड़े हो जाए अपने कदमों पर। आप जहाँ कहीं भी हैं आप, और आप जहाँ भी हैं कहें खुदावंद मैं हर एक काम से, हर एक बुराई से जो मुझे नालायक बनाती है, मैं तेरी तरफ आता हूँ और ताकि माफ़ी और छुटकारा और रिहाई पाऊँ। ए खुदावंद मुझे माफ़ी अनायत कर और नजात। खुदावंद से कहें खुदावंद खुद आपको
اپنی نجات عنایت کرے گا جو آپ کو لائق بنائے. آمین آمین. اے باپ، میں ابھی آپ کے لیے دعا کرنے والا ہوں. اپنے ہاتھ کو اٹھائے رکھے. اے باپ، یسوع کے قوی نام میں تیرے وعدے کے مطابق ہم جانتے ہیں کہ جتنوں نے گناہ کیا وہ خدا کے جلال سے محروم ہیں، اور ہر کوئی کم ہے اور وہ لائق نہیں ہے آسمان کے لیے، خدا کے لیے، اور لیکن مسیح ہماری لیاقت کے لیے ہے، کیونکہ اس کی موت اور صلیب پر جو اس نے کلوری کے مقام پر قربانی دی ہے. وہ خدا، میں کہتا ہوں کہ انہیں معاف کر، انہیں آزاد کر، انہیں نجات بخش یسوع کے نام میں. اور میں دعا کرتا ہوں اے خدا کہ روح ان کے دلوں میں گواہی دے کہ وہ بھلے وہ کم تھے پہلے، مسیح اس کی نجات کے وسیلہ سے، مسیح ان کے متبادل کے وسیلہ سے، مسیح ان کے سارے گناہوں کو اٹھا لے جانے کے وسیلہ سے اب وہ لائق ہو چکے ہیں. اے خدا، میں دعا کرتا ہوں کہ ان کے نام، ہر ایک کے نام کو کتاب حیات میں لکھ، آسمان پر یسوع کے نام میں ثابت کر ان کی نجات کو، اور ثابت کر ان کی معافی کو، ثابت کر ان کے چھٹکارے کو، اور انہیں لائق بنا. اور جب مسیح آئے اور مردہ زندہ ہو جائیں گے، اور جو زندہ ہوں گے وہ آسمان پر اٹھائے جائیں گے، میں دعا کرتا ہوں کہ یہ بھی ان کے اندر شامل ہوں جو آسمان پر اٹھائے جائیں یسوع کے نام میں. شکریہ خداوند جواب دینے کے لیے. یسوع کے نام میں میں دعا مانگتا ہوں. متی 8 باب اور اس کی 5ویں آیت. متی 8 باب اور اس کی 5ویں آیت. جب یسوع داخل ہوا کفرنہوم میں، اور اس کے پاس ایک صوبے دار آیا اور اس نے درخواست کی، اور اس کے سامنے آ کر درخواست کی، منت کی، اور کہنے لگا، اے خداوند، میرا خادم گھر میں پڑا فالج کے مارے تکلیف میں ہے، وہ تکلیف اٹھا رہا ہے. اور یسوع نے اس سے کہا، میں آ کر اسے شفا دوں گا. وہ آئے گا اور آپ کو شفا دے گا. آج رات وہ آئے گا اور آپ کو شفا دے گا. میں آؤں گا اور وہ آپ کے پاس وہاں پر پہنچے گا. وہ آپ کے پاس وہاں پر پہنچے گا. دیکھیں 8ویں آیت کو، اور 8ویں آیت. اور صوبے دار نے اس سے کہا، میں اس لائق نہیں. یہ ٹھیک ہے. اور اس نے اسے خداوند کہا. اس نے اسے اپنی زندگی میں خداوند بنایا. وہ صوبے دار تھا، پھر بھی اس نے اسے خداوند کہا. اور جس وقت آپ اسے خداوند کہیں گے، نجات دہندہ، شافی، چھٹکارا دینے والا، منجی، میں اپنی زندگی تجھے دیتا ہوں. خداوند، میں اس لائق نہیں ہوں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، لیکن تو کہہ ہی دے. کوئی آئل نہیں، بلکہ تو صرف کہہ ہی دے. اور یہ نہیں کہ تو گھر میں آ کر مجھ پر ہاتھ رکھے، صرف تو کہہ ہی دے. اور خدا کی شفا دینے والا کلام تمہاری طرف آ رہا ہے. وہ تمہیں شفا بخشے گا، اور میرا خادم شفا پا جائے گا. میں شفا پاؤں گا، میں شفا پاؤں گا. وہ رسولی دور ہو جائے گی، وہ اندھا پن دور ہو جائے گا، وہ مفلوجیت دور ہو جائے گی، اور وہ بواسیر دور ہو جائے گی، وہ کینسر دور ہو جائے گی. آج رات میرا خادم، میرا وجود شفا پائے گا. اور اپنی آنکھوں کو بند کریں ابھی، اور ایک ہاتھ اپنے اوپر رکھیں جہاں پر آپ کو مسئلہ ہے، اور دوسرے ہاتھ کو بلند کریں. یاد رکھیں کہ تو کہہ ہی دے صرف. تو آپ یقین کے ساتھ جب آئیں گے، اور آپ یقین کے ساتھ قبول کریں گے، اور یقین کے ساتھ وصول کریں گے کہ میرا خادم شفا پا جائے گا. آپ کی شفا آ جائے گی آج رات. میں اس لائق نہیں ہوں، لیکن میں نے تجھے خداوند پکارا ہے، اور میں نے تجھے خداوند کے طور پر قبول کیا، اور میں جانتا ہوں کہ تو میری زندگی کا خداوند ہے، ہر ایک میری زندگی کے حالات میں. اور اب میں تجھے خداوند کے طور پر قبول کرتا ہوں. تیری لیاقت میری لیاقت بن جائے گی، اور میں شفا پاؤں گا. اور خداوند ابھی تمہاری طرف آ رہا ہے شفا کے ساتھ ابھی. اور حتمی آمین کے بعد تم اپنے آپ کو دیکھنا، اپنا معائنہ کرنا، آپ کا معجزہ وہاں پر آ چکا ہے.
اور ایک ہاتھ کو بلند کریں اور دوسرے ہاتھ کو وہاں رکھیں جہاں پر آپ کو مسئلہ ہے. یہاں پر آن لائن ہر ایک جگہ پر معجزہ آ چکا ہے. اے باپ یسوع کے نام میں، تو عجائب کا خدا ہے، قوت کا خدا ہے، اور تو لیاقت کا خدا ہے، اور تو عظیم کام کرنے والا اور انہیں ظاہر کرنے والا خدا ہے. اپنے سب لوگوں پر آئے اور اے خداوند یسوع انہیں شفا بخش یسوع کے نام میں. وہ پاگل پن اور ذہنی توازن کی خرابیاں تجھے حکم دیتا ہوں، باہر نکل یسوع کے نام میں. وہ اندھی آنکھیں اور وہ کمزور نظر خداوند تمہاری آنکھوں کو چھوئے ابھی، شفا پاؤ یسوع کے نام میں. اور بہرا پن کہ تم اور گونگا پن جو تمہارے پاس ہے، خداوند ابھی تمہارے ساتھ ہے، اور اپنے معجزے کے ساتھ وہ تمہاری زبان کو کھولے اور تمہاری بہرے کان کھلیں یسوع کے نام میں. اور تمام رسولیاں، تمام سوزش تمہارے وجود میں، ہرنیا اور کبڑا پن، میں حکم دیتا ہوں تم باہر نکلو یسوع کے نام میں. السر شفا پائے یسوع کے نام میں، کینسر شفا پائے یسوع کے نام میں، اور وہ جو ٹیوبی کی بیماری ہے شفا پائے یسوع کے نام میں، اور کووڈ شفا پائے یسوع کے نام میں، HIV ایڈز شفا پائے یسوع کے نام میں. تمام لا علاج بیماریاں تمہارے وجود میں نکالی جائیں ابھی یسوع کے نام میں. اے خداوند یقینی طور پر شاندار طریقے کے ساتھ شفا بخش ہر کسی کو، اور جو تجھے خداوند پکارتے ہیں ابھی یسوع کے نام میں. شفا ہر طرف، رہائی ہر طرف، ظہور خدا تیری محبت، تیرے رحم اور تیری شفقت اور تیرے فضل کا ہر طرف یسوع کے نام میں. تم شفا پا چکے ہو، تم شفا پا چکے ہو، تم رہائی پا چکے ہو، اور وہ کلام جو آیا ہے اور وہ کلام تمہیں شفا بخشے. تصدیق ہر طرف ابھی یسوع کے نام میں دعا مانگتا ہوں. دیکھیں اپنے آپ کو، آپ کا معجزہ ابھی وہاں پر موجود ہے، آپ کی شفا ابھی وہاں پر موجود ہے. بہت سارے معجزے آج رات دائیں مرکز میں، بائیں پیچھے، ہر ایک جگہ پر، یہاں آن لائن تصدیق آپ کی زندگی میں.